बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। बहावल नगर में रावी थिएटर के नाम पर फहाशी का अड्डा बंद ना हो सका, इंतजामिया बेबस, यहाँ चमक का कमाल। तफसीलात के मुताबिक बहावल नगर आरफवाला रोड पर वाक़िया रावी थिएटर ड्रामे की आड़ में सरेआम फहाशी फैलाकर नौजवान नस्ल को दावत गुनाह दे रहा है। रात भर तमाशबीन अपनी हवस पूरी करने के लिए जाते हैं और ड्रामे की आड़ में नया ड्रामा खेला जाता है। फहाश डांस के लिए नोटों की बरसात की जाती है। बहावलनगर के जिले इंतजामिया और पुलिस भी फहाशी के अड्डे के हाथों बेबस दिखाई दे रही है। बहावलनगर सदर थाना में FIR होने के 2 दिन बाद ड्रामा फिर शुरू। तमाशबीन नशे की हालत में खुद साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। फहाशी का अड्डा जो कि गुज़श्ता दिनों पहले भी बहावलनगर असिस्टेंट कमिश्नर आमना एहसान ने सील किया था, होम सेक्रेटरी पंजाब और आर्ट्स सेक्रेटरी की इजाजत के बगैर अरूज पर काम कर रहा है। रावी थिएटर ड्रामे की आड़ में मुसलमान नस्ल को तबाह और बर्बाद करने का मौसर जरिया बना हुआ है। यहाँ पर लोग ड्रामा कम और हवस पूरी करने ज्यादा आते हैं। नेशनल एक्शन प्लान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और रात 2 बजे के बाद तक शैतानी खेल जारी रहता है। बहावलनगर के शहरी समाजी हलकों ने आला-ए-काम बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन, DPO बहावलनगर अली रजा, असिस्टेंट कमिश्नर आमना एहसान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए ड्रामे की आड़ में नौजवान नस्ल को दावत गुनाह देने वाले इस ड्रामे के अड्डे को सील किया जाए और दोबारा इस पर पाबंदी आयद की जाए। खबर शामिल करते हैं एक झंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO के खवातीन के हरासमेंट सेल ड्राइविंग स्कूल के अचानक दौरे, ट्रैफिक दफ्तर में गैर हाजिरी स्टाफ को तब्दील कर दिया गया। गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी पर खवातीन हरासमेंट सेल की इंचार्ज की सरजंश। तफसीलात के मुताबिक कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए DPO मलिक तारिक महबूब गुज़िश्ता रोज अचानक दौरों पर निकल पड़े। DPO के दौरे इस कदर अचानक थे, इनके स्टाफ हता कि इनके स्टाफ को भी इल्म ना था कि कहाँ जाना है। DPO मलिक तारिक महबूब ने अचानक खवातीन हरासमेंट सेल पहुंचे। सेल के इंचार्ज से मुख्तलिफ सवालात किए, जिनकी तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने पर DPO ने इसकी कारकर्दगी को गैर इत्मीनान बख्श करार देते हुए सख्त सरजंश की। DPO ने कहा कि खवातीन के मसाइल के हवाले से कायम पुलिस सेंटर में नाकस कारकर्दगी का नाकाबिले बर्दाश्त है। DPO मलिक तारिक महबूब अचानक पुलिस ड्राइविंग स्कूल पहुंचे, जहां पर कुछ अमला गैर हाजिर था, जिसे DPO ने तब्दील करते हुए इनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। DPO मलिक तारिक महबूब ने कहा है कि पुलिस वालों की लापरवाही और गैर हाजिरी की वजह से अवाम जिन मसाइल का शिकार होती, इससे पैदा होने वाली कोफ्त पुलिस और कानून पसंद अवाम के माबैन खलीज को पहले से कहीं ज्यादा कर देती है। DPO मलिक तारिक महबूब ने कहा है कि कानून और रियासत ने पुलिस को कानून अवाम का खादिम बनाया है, लिहाजा पुलिस वालों को कानून पसंद अवाम का हाकिम नहीं बनने दिया जाएगा। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा है कि इमरान खान की जिंदगी मुल्क और कौम के लिए वक्फ है। वो कौमी निजी इमला के नुकसानात का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपने कारकुनों की तरबियत जमहूरी असूलों के मुताबिक की है, इन्हें हमेशा पुरअमन रहने की तलकीन की है। इसी का नतीजा है कि पार्टी जलसों में लाखों अफराद की शमूलियत के बावजूद अमन व अमान हमेशा कायम रहा है। 9 मई को सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक PTI वर्कर्स में शरपसंदों को शामिल किया गया ताकि इनकी मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों का मलबा PTI पर डाला जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां देकर हासिल किया है, ये मुल्क हमारा है, सदा सलामत रहने के लिए बना है। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, इस अमल को अपने हकूक के लिए हमेशा दोहराते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्की असासों को नुकसान पहुंचाने वालों का PTI कोई ताल्लुक नहीं। जब भी गैर जांबरदाना तहकीकात हुई तो हकाइक सामने आ जाएंगे और साबित हो जाएगा कि PTI पर लगाए जाने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज का इल्जाम बेबुनियाद है और मन घड़त है। उन्होंने कहा कि अदालतों का तकद्दुस हमारा तरह इम्तियाज और मुल्की अफवाज हमारी आन और शान है, इनको नुकसान पहुंचाना गद्दारी के मुतादिफ है। PTI हमेशा मुल्की इदारों के साथ खड़ी रही है और आइंदा भी इनके वकार को बुलंद रखने और इदारों की मजबूती की खातिर अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी एहसान नवाज विर्क ने शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले में पाक फौज के 2 नौजवानों की शहादत पर इजहार गम और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि शुमाली इलाका जात में फौज के दहशतगर्दों के साथ मुसलसल ऑपरेशन से मुल्क में अमन अमान की फिजा कायम है और मुल्क को खुदकश धमाकों से निजात मिली। उन्होंने कहा कि पाक फौज के शोधा की कुर्बानियां और गाजियों की खिदमात हमारा कीमती असासा और हमारा सरमाया इफ्तिखार है। पाक फौज की शोधा की अजीम कुर्बानियों से ही मुल्क की इस्तेहकाम महफूज है।
پاک فوج کا ہر سپاہی اور آفیسر تمام علاقائی لسانی اور سیاسی تعصبات سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو مقدم سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے ہزاروں شہداء نے اپنی جانیں پاک وطن کی حفاظت اور استحکام کے لیے قربان کی۔ پاکستانی قوم اپنی بہادر جری فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کبھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ پاک فوج کے ساتھ محب وطن عوام کی وفاداری اور محبت میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ پاکستان کو مضبوط بنانے اور دشمن کی ناپاک سازشوں سے بچانے کے لیے پاک فوج کی قربانیاں ہمیشہ پاکستان عوام کے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما اور سابق کوآرڈینیٹر میونسپل کارپوریشن شیخو پورہ حاجی غلام نبی ورک نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پرامن جماعت ہے اور جمہوری اصولوں کی پاسداری پر یقین رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی کاری پکڑ دھکڑ قابل مذمت ہے۔ بے گناہ نہتے کارکنوں کو احتجاج کرنے کے پاداش میں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ پارٹی کارکنان نے کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا اور نہ ہی کبھی قومی یا نجی املاک کو نقصان پہنچایا ہے۔ پارٹی کی احتجاجی تاریخ میں نظریاتی کارکنوں نے کبھی ایک پتہ نہیں توڑا، مگر قوم دیکھ چکی ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں بار بار شرپسندوں کو بھیج کر ایک سازش کے تحت بد امنی پھیلائی گئی۔ 9 مئی کے واقعات بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے اور نگران حکومت انہیں تنہا کرنے کے لیے دباؤ بڑھا رہی ہے تاکہ کارکنان اپنے قائد سے دور رہیں۔ زمان پارک میں دہشت گردوں کی موجودگی کا شروع کیا گیا زہریلا پروپیگنڈا ناقابل برداشت اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہے۔ اگر پولیس یا نگران حکومت کے پاس شواہد ہیں تو سامنے لائیں، ورنہ نہتے پرامن کارکنوں کے ہراساں اور گرفتار کرنے سے گریز برتیں۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے ملٹری املاک کو نقصان پہنچایا وہ نہ تو پی ٹی آئی کے کارکن نہ ہی ملک خیر خواہ ہیں۔ انہیں قانون کے کٹہرے میں لا کر سخت سے سخت سزا دے کر عبرتناک نشانہ بنایا جائے۔ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، ہم اس کے لیے جان دے سکتے ہیں، کسی کی جان لے نہیں سکتے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا دامن صاف ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژن جنرل سیکریٹری سابق رکن صوبائی اسمبلی اور امیدوار پی پی 137 پیر سید اشرف رسول ایم پی اے نے کہا ہے کہ پارٹی کارکنان میاں محمد نواز شریف کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے کمر کس لیں۔ عمرانی فتنے کو ووٹ کی طاقت سے بھاگنا اور میاں محمد نواز شریف ایک مرتبہ پھر ملک کا وزیر اعظم بننا ہے تاکہ عرض اور وطن کی ایک مرتبہ پھر خوشحالیوں کی طرف گامزن ہو۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے لیے کام کرنے والا ہر کارکن پارٹی کا سرمایہ اور ثاثہ ہے جنہیں کبھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور پارٹی قیادت انتخابات میں فیصلہ سازی میں ہمیشہ کی طرح کارکنان کی رائے کا احترام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ ان واقعات کا سرغنہ عمران خان ہے۔ دفاعی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں کی توڑ پھوڑ کی باقاعدہ منصوبہ بندی ہوئی۔ عمران خان نے خود ڈیوٹیاں لگائی۔ جناح ہاؤس حملے پر عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں کیس چلنا، ریڈ لائن کراس کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بغاوت اور سرکشی کرنے والوں کو سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں، ان کا ٹھکانہ جیل ہے، قوم ان کو نشان عبرت بنا کر چھوڑے گی۔ شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی سینئر نائب صدر میاں افضال حیدر نے 9 مئی کے واقعات میں قومی تنصیبات کو نقصان پہنچائے جانے کی آڑ میں صحافیوں کی گرفتاریوں کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اسے آزادی اظہار کے منافی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ صحافی ملک اور قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کی رہنمائی کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں، معاشرے میں وقوع پذیر ہونے والی تمام واقعات کو امن و بیان کرتے ہیں، جس سے معاشرے کے ذمہ داران درست سمت میں فیصلے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی حالات میں صحافیوں کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ وہ اپنی صحافتی سرگرمیوں کے باعث حکومت اور عوام دونوں کی جانب سے شدید دباؤ کا شکار ہیں، مگر ہمیشہ کی طرح اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بہترین انداز میں ادا کر رہے ہیں، لیکن اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی موجودہ سیاسی حالات کی آڑ میں آزادی صحافت پر فتگن عائد کی جائے، صحافیوں کو ہراساں کیا جائے، انہیں بلا جواز گرفتار کیا جائے، سزائیں دی جائیں، ان کے گھروں کی چادر چار دیواری کو پامال کیا جائے، انہیں اور ان کے خاندانوں کو اذیت دی جائے۔ شیخو پورہ محکمہ فشریز کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر میڈم فروہ رسول کے تعاون سے تاریخی سیرگاہ ہرن مینار میں پہلا آل پاکستان عین الحق مچھلی شکار ٹورنامنٹ منعقد ہوا، جس میں پاکستان بھر سے 100 سے زائد شکاریوں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی پیر رفیق الحسن قریشی، مہر سید الرحمان، محمد جمیل، معروف سماجی شخصیت عین الحق اور میاں جاوید محمود چاچو تھے۔ ٹورنامنٹ کا انعقاد عین الحق المشہور نان ٹکی والے اور عاقب شکاری نے کیا۔ اس موقع پر ملک طاہر
طاہر اکبر، علی پنو، اظہر علی اور محمد سلیم بھی موجود تھے۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کو 25,000 روپے اور شیلڈ دی گئی، جبکہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کو 10,000 اور شیلڈ دی گئی۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پیر رفیق الحسن قریشی، مہر سعید الرحمان اور جاوید محمود چاچو نے کہا ہے کہ عین الحق ٹورنامنٹ کے انتظامیہ خراج تحسین کی حقدار ہے، جس نے ان مقابلوں کا انعقاد کر کے فشیز کے مقابلوں کو فروغ دیا۔ ہمیں مستحسن سرگرمیوں کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور معاشرتی بہتری کی خاطر پر ممکن کردار ادا کرنا چاہیے، جبکہ ٹورنامنٹ کے چیف آرگنائزر عین الحق کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ کا انعقاد اپنی مدد آپ کے تحت کیا گیا ہے، جس میں ضلع انتظامیہ اور محکمہ فشیز نے بھی بھرپور معاونت کی، جس پر ان کے مشکور ہیں اور آئندہ بھی ان مقابلوں کے انعقاد کے لیے پرعزم ہیں۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، ڈی ایچ کیو اسپتال میں مریض رل گئے، دوران ڈیوٹی ڈاکٹرز غائب، پرچی کاؤنٹر پر ڈیوٹی ملازم موجود نہیں، ریسکیو 1122 کے ملازمین کے لیے مختص کمرہ بھی خالی۔ مریضوں اور لواحقین کے ہسپتال انتظامیہ کی بد انتظامی اور مجرمانہ غفلت پر شدید رد عمل کا اظہار۔ مریضوں اور لواحقین کے مطابق ڈی ایچ کیو اسپتال شیخ پورہ میں ڈاکٹروں کے عدم حاضری معمول بن چکی ہے۔ مریضوں کو تشخیص میں شدید دشواریاں لاحق ہیں، پرچی کاؤنٹر پر ڈیوٹی دینے والے ملازمین تک اکثر غائب رہتے ہیں۔ مریضوں کی مدد کے لیے ریسکیو اہلکاروں کے لیے مختص کیا گیا کمرہ خالی پڑا رہتا ہے، جہاں ریسکیو اہلکار موجود نہیں ہوتے، جبکہ اسپتال میں ادویات کی فراہمی نہ حل ہونے والا معاملہ بنی ہوئی ہے، جس کے باعث مریض مجبوراً پرائیویٹ علاج گاہوں کا رخ کرتے ہیں۔ ایمرجنسی میں 3 ڈاکٹرز کی ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں، مگر تینوں ہی ڈیوٹی پر موجود نہیں ہوتے۔ مریضوں اور لواحقین نے گزشتہ دنوں چلڈرن اسپتال میں ڈاکٹر کو تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ روایتی قطعی درست، مگر اس اشتعال کی وجوہات کا بھی تدارک ضروری ہے۔ جب ڈاکٹرز نے اس واقعے کے بعد ہڑتال کی، جو مطالبات تسلیم کیے جانے تک جاری رکھی گئی، تاہم اس دوران جو مریضوں پر بیتی اس کا ادراک بھی ناگزیر ہے۔ ڈاکٹروں اور عملہ کو سمجھنا ہوگا کہ ان کی لاپرواہی سے کئی زندگیاں لقمہ اجل بن جاتی ہیں۔ ڈاکٹرز عوام کے پیسوں ہی سے تنخواہ لیتے ہیں، انہیں عوام کے لیے ڈیوٹی بھی پوری تندہی سے انجام دینی چاہیے۔ مریضوں اور لواحقین کے ڈی ایچ کیو اسپتال کی حالت زار کا سیکریٹری صحت اور اعلی حکام سے فوری نوٹس لینے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی عراقی وزیر خارجہ ڈاکٹر فواد حسین کے ساتھ بغداد میں ملاقات۔ پاکستان اور عراق کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ملاقات کے دوران پاکستان اور عراق کے درمیان سفارتی تعلقات سمیت تعاون کی مختلف جہتوں پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں پاکستان اور عراق کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایف ایم بلاول بھٹو زرداری نے فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری آف پاکستان اور عراق کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت۔ احمد امجد علی اور عبدالرزاق الظہری صدر فیڈریشن آف عراقی چیمبرز آف کامرس نے دستخط۔ یہ دونوں ممالک کی کاروباری برادری کے درمیان روابط کو آسانی بنائے گا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ای سی سی نے پیر کو 39 ادویات کی زیادہ سے زیادہ خوردہ قیمتوں کے تعین کی منظوری دی، جو پہلی بار پاکستان میں متعارف کرائی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ای سی سی کے اجلاس میں حیدرآباد سکھر موٹر وے کے منصوبے کی تعمیر کے لیے 5.5 ارب روپے کی حکومتی گارنٹی جاری کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ فائنانس ڈویژن نے کہا ہے کہ ای سی سی نے وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن کی سمری پر غور کیا اور تفصیلی بحث کے بعد پڑوسی ممالک میں ان کی قیمتوں کے مقابلے کم ہونے کی بنیاد پر 49 نئی ادویات کی ایم آر پی طے کرنے کی منظوری دی۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ وہ ادویات ہیں جو پاکستان میں پہلی بار متعارف کروائی جا رہی ہیں، جن کی قیمتیں خطے سے کافی کم ہیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کو کہا ہے کہ 2 طرفہ تجارت کو اگلے 3 سالوں میں 5 ارب ڈالر تک بڑھانا ممکن ہے، کیونکہ دونوں ممالک نے 31 مئی سے بارٹر ٹریڈ کا آغاز کیا تھا۔ ایک ٹویٹ میں شہباز نے کہا کہ انہوں نے ہفتے کے روز انقرہ کے اپنے 2 روزہ سرکاری دورے کے دوران ترکی کے معروف کاروباری گروپ کے سربراہوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترک کاروباری افراد پاکستانی فرموں کے ساتھ مشترکہ منصوبے قائم کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی آپریشنز ملک جمیل ظفر نے تھانہ سنبل کے علاقہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں ڈی پی او صدر زون، ایس ڈی پی او
صدر سرکل افسر محتمم تھانہ سنبل سمیت تاجر کمیونٹی معززین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کھلی کچہری کے آغاز میں موجودہ شرکاء نے اپنے مسائل بیان کیے اور علاقہ میں بہتری کے لیے تجاویز پیش کی۔ ایس ایس پی آپریشنز نے حل طلب مسائل کو موقع پر ہی حل کرنے کے احکامات جاری کیے، جبکہ شرکاء کی پیش کردہ تجاویز پر عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ بیورو چیف القدیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی کی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں راولپنڈی پولیس کے غازیوں سے ملاقات۔ ایس ایس پی آپریشنز غازیوں سے گھل مل گئے اور بات چیت کی۔ آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق ایس ایس پی آپریشنز نے غازیوں کی ویلفیئر کے پیش نظر ان کے مسائل دریافت کیے اور حل کیے، متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ اپنی جان پر کھیل کر فرض نبھانے والے غازی معاشرہ اور محکمہ کے محسن ہیں۔ ایس ایس پی آپریشنز فرض کی راہ میں عزم اور شجاعت کی یہ جاودان داستانیں پنجاب پولیس کے لیے باعث فخر ہیں۔ ایس ایس پی آپریشنز آپ سب ہمارے لیے عزم اور شجاعت کی روشن اور ایس ایس پی آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی بہادری کی لازوال داستانیں رقم کروانے والے افسران اور نوجوان راولپنڈی پولیس کا قیمتی اثاثہ ہیں، جن کی ویلفیئر کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے گا۔ ایس ایس پی آپریشنز ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی۔ ایس ایس پی آپریشنز نے غازیوں کے ہمراہ پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز میں تھانہ صدر گوجرا ڈبل مرڈر کیس ڈی پی او کا دوہرے قتل کا سخت نوٹس۔ ڈی پی او سید قرار حسین نے علاقہ تھانہ صدر گوجرا میں دوہرے قتل کے وقوع کا وزٹ کیا اور لواحقین سے ملاقات کی۔ ملزموں کو جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی۔ ڈی پی او ٹوبہ نے علاقہ تھانہ صدر گوجرا میں ڈبل مرڈر پر وقوع کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی گوجرا کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی۔ مدثر نامی شخص نے اپنی بیوی سونیا بی بی اور سالے بلال کو نشہ آور چائے پلا کر چھریوں کے وار سے دونوں کو قتل کر دیا۔ دو افراد کو پولیس نے حراست میں لیا، جن سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ مرکزی ملزم مدثر کی بھی تلاش جاری ہے۔ نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے 3 کمسن سگے بھائیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صادق آباد سے خبر دیتے چلیں گے۔ جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز فتح پور کمال میں 3 سگے بھائی 7 سالہ ابو بکر، 5 سالہ عثمان اور 3 سالہ محمد علی نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ تینوں سگے معصوم بھائیوں کی نماز جنازہ میں علاقہ کے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اتنے بڑے سانحہ نماز واقعہ کے بعد کسی بھی اہم شخصیات نے بچوں کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کی، جبکہ نماز جنازہ کے دوران انتہائی رنج انگیز مناظر نظر آئے۔ معصوم بچوں کو آہوں سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق 2 افراد کے قاتل کو پولیس تھانہ رڑکن نے ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا۔ مقتول کے بھائیوں اور ورثاء نے پولیس تھانہ رڑکن کے ایس ایچ او اور اہلکاروں کو مالا پہنا کر خراج تحسین پیش کیا۔ ملزم کی گرفتاری پر علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تفصیل کے مطابق گزشتہ چند ماہ قبل ملزمان، جن میں بلال، نسیم، جوایا، آصف، راشد طالب، یونس وغیرہ نے معمولی رنجش پر رات کی تاریکی میں ضلع بارکھان کے علاقہ رڑکن میں شوکت علی ولد محمد افضل چنگوانی کے گھر میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس سے 2 بھائی محمد لیاقت اور محمد ندیم موقع پر دم توڑ گئے، جبکہ عبد المجید کو زبردستی تیزاب پلا کر اسے بھی موت کی وادی میں ڈھکیل دیا گیا، جو 5 ماہ سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پولیس کے مایا ناز ایس ایچ او محمد علی اور غلام عباس نے محمد عمران کو موقع پر پکڑ لیا تھا اور تفتیش سے بعد دیگر ملزمان، جن میں بلال، نسیم، جوایا، آصف، راشد طالب، یونس کا بھی پتہ چلا، جو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک ملزم محمد آصف کو پولیس تھانہ رڑکن کے مایا ناز ایس ایچ او نے مخبر کی اطلاع پر ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا، جس کا عدالت رکنی سے ریمانڈ لے رکھا ہے، جس کی گرفتاری پر مقتول کے ورثاء اور اہل علاقہ میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس تھانہ رڑکن کو مالا پہنائی اور انہیں خراج تحسین پیش کیا اور دیگر ملزمان کی جلد گرفتاری کا وعدہ بھی کیا۔ پتہ چلا جو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک ملزم محمد آصف کو پولیس تھانہ رڑکن کے مایا ناز ایس ایچ او محمد علی اور غلام عباس نے مخبر کی اطلاع پر ملزم آصف کو ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا، جس کا عدالت رکنی سے ریمانڈ لے رکھا ہے، جس کی گرفتاری پر مقتول کے ورثاء اور اہل علاقہ میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس تھانہ رڑکن کو مالا پہنائی اور انہیں خراج تحسین پیش کیا اور دیگر ملزمان کی جلد گرفتاری کا وعدہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔